अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। इन प्रोग्राम में आजकल बात हो रही है कुछ मसाइल के हवाले से, इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए जिसके ऊपर कोशिश करेंगे कि आज प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करें। ख़ास तौर पर जो मसाइल जिनकी निशानदही आपकी जानिब से की जाती है, कोशिश करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए, उसके हवाले से बात की जाए। अथॉरिटीज़ इस पर क्या कर रही हैं और क्या कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब सिलसिला जारी है जिसमें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कल भी इस बारे में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई थी कि इस वक्त जो मौसमी मसाइल हैं बहुत सारे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इस वक्त जितनी भी सियासत हो रही है वो महज इल्ज़ामात की हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हो रही है और यही सारी कोशिशें इस वक्त जारी है। तो बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद आज बात करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। अब से कुछ देर पहले आपने देखा कमान की तब्दीली पाकिस्तान नेवी के अंदर जो न्यू एडमिरल है मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी आज चार्ज ले रहे हैं। हमसे कुछ देर पहले हमने देखा कि फॉर्मर जो चीफ़ थे, नेवल चीफ़ ज़फ़र महमूद अब्बासी साहब, वो अपनी जो फेयरवेल स्पीच दे रहे थे। तो ये इवेंट भी आपको हमने दिखाया है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ हमारे साथ और उनसे आज हमारी गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हमारे साथ उनको देखते हैं, बड़े खुलकर बात करते हैं, तब तज्ज़िया करते हैं, तबसरा करते हैं और आज उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जी एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे अपने, बड़े दिन बाद आज उनको हमने यहाँ पर जो है वो ज़हमत दी है, मसरूफ़ियत की वजह से वो नहीं तशरीफ़ ला सके थे। आप भी एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, बड़ी खुलकर तज्ज़िया भी करते हैं, तबसरा करते हैं, लिखते भी हैं और बड़ी सीधी बात लिखते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे हमीद भुट्टो साहब। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, बहुत मेहरबानी। हमीद भुट्टो साहब, खुश रखे और सबको मेरा सलाम। आपको भी। और आज उनसे हम बात करेंगे। थोड़ी सी पहले बात हो जाए, ये मिर्ज़ा साहब फरमाइए, लोग ये जानना चाहते हैं, एक अजीब आपके यहाँ एक सिलसिला शुरू हुआ है, हर शख्स इख्तियारात के बारे में बात कर रहा है और पहली दफ़ा ये देखा जा रहा है कि जो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमतें हैं, सब एहतजाज कर रही हैं। ये एहतजाज हो किसके ख़िलाफ़ रहा है ये ज़रा बता दीजिए। और जो लोग बेचारे गली गली जो ख्वार हो रहे हैं कि घर का किसी के बाहर सीवरेज का पानी खड़ा है, किसी के घर में पानी पीने के लिए नहीं है, कोई बुनियादी सहूलियतें यहाँ पर नहीं हैं, तो वो किससे सवाल करें जब हुकूमतें ख़ुद एहतजाज करेंगी। ये कौन सी रविश पर आप आ गए हैं, ये क्या सिलसिला है, ज़रा समझाइए। बहुत शुक्रिया यासिर। सबसे पहले तो जो आपने बात की निशानदेही की ना कि एहतजाज किसके ख़िलाफ़ करें, इसको समझ में नहीं आता कि मैं लतीफ़ा कहूँ या अलमिया। ठीक है ना, अभी आपने जो अभी लास्ट वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म साहब कर रहे थे, वहाँ भी नया एक लतीफ़ा हुआ। शेख रशीद साहब और मुराद सईद साहब वहाँ बहुत इस बात पर एहतजाज कर रहे थे कि आवाम तक जो है चीनी आटा बहुत महंगा हो गया है, दीगर वसाइल बहुत महंगे हो गए हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी उनकी दस्तरस से बाहर हो गई है। तो इस पे इसका जो ज़िम्मेदार ठहराया गया वो ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमतों को ठहराया गया। जबकि अगर हम गौर करें तो उनके अगल बगल में वो तमाम लोग मौजूद हैं जो इसके ज़िम्मेदार माने जाते हैं। बड़े मशहूर नाम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में जब इस बात का इजहार किया गया, वही जब उनको बताया गया मुल्क माशी बहरान से गुजर रहा है और इस वजह से तमाम लोग जो हैं मसाइल का शिकार हैं। आप यकीन करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा इसको मैं क्या बोलूँ कि वहीं पर एक और बिल पास हुआ या एक और चीज़ मंजूर हुई, वो 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की, और जो सिर्फ ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस के लिए ख़रीदारी की जा रही है। मैं समझता हूँ शायद वो 2-4 हज़ार रुपये में आ जाएगी, इसलिए कि जिस तरह आप देखते हैं ना कि हर वक्त रोया जाता है कि माशी बहरान से गुजर रहे हैं और सादगी ज़िंदगी गुजारनी है, और उसके बाद इस किस्म के फ़ैसले कौम के साथ एक खुला मजाक है और इसका तदारुक कौन करेगा समझ में तो नहीं आता, इसलिए कि हर आदमी एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन मेरी नज़र में जहाँ देखिए वफाक की ज़िम्मेदारी तो सबको पता है कितनी है, वहाँ सूबों की भी पता है, ज़िला इंतज़ामिया के भी बारे में सब जानते हैं, वहीं वो इदारे कहाँ सोए हुए हैं जो इस किस्म की चीज़ों पे नज़र रखते हैं और उसके बाद आवाम की राय हासिल करने के बाद उसके फैसले किए जाते हैं। देखें इस वक्त कितनी अजीब बात है कि जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी, आटा, चीनी, पानी, गैस सबके सामने मौजूद है कि उसकी दस्तरस से दूर हो चुकी है, उसके बिल कितने महंगे आ रहे हैं। इसमें एक और फैसला हुआ जिसमें ताबिश गौहर साहब को माहून खुसूसी बराए पावर बना दिया गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि कौम के साथ अब कौन सा नया अलमिया होने वाला है, कौन सा सानिया होने वाला है जो उनके ज़रूरियात ज़िंदगी से उनको महरूम करेगा। चूँकि पावर के अंदर आपको पता है गैस भी आती है। जहाँ ये खबर हुई वहाँ दूसरी खबर नशर की गई कि जनाब अब जो है ना गैस को दरामद की जाएगी। ठीक है, आप देखें जो शख्स या जो मुल्क में मौजूद मामून खुसूसी बनाया जा रहा है, वो जब कराची में के इलेक्ट्रिक के अंदर तयन होता है तो कराची के लोगों को लोड शेडिंग, ठीक है, डिजिटल मीटर, स्लेब
اور اس قسم کی اتنی انتہائی تکلیف دہ فیصلوں سے گزارنے کے بعد آج پھر اس کو وزیر اعظم صاحب اپنے بغل میں بٹھا رہے ہیں اور اس کو پاور دے رہے ہیں کہ آپ وزیر یا معاون خصوصی برائے پاور مقرر کیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اب بجلی آپ سے دور تھی, اب گیس بھی آپ سے دور جانے والی ہے. تو میں سمجھتا ہوں قوم کے ساتھ کھلا تضاد اور مذاق ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹو صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی آپ کے پاس وسائل ختم ہو گئے ہیں, گیس آپ کے پاس نہیں ہے؟ آپ نے خیر پاکستان اسٹڈیز کی کتاب میں پڑھایا تھا کہ 700 سال کی گیس ہے, لیکن وہ 70 سال میں ختم آپ نے کر دی. چلے, بڑی حیران کن بات ہے. پیٹرول کا آپ کیا ہے, جھگڑا ہے, گیس آپ کو باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے. آٹا کبھی آپ باہر بھیجا کرتے تھے, اب آپ کو آٹا منگوانا پڑ رہا ہے. چینی آپ کے پاس نہیں. یہ بنیادی ضرورتیں جب عوام کے پاس نہیں ہوں گی تو پھر کیا مصرف رہ جائے گا؟ یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں, یہ جو الائنسز بن رہے ہیں, اتحاد بن رہے ہیں, یہ روزانہ کی بیٹھکیں لگ رہی ہیں, جو پوزیشنز کا تعین ہو رہا ہے, جو پھر لنڈن سے خطاب ہو رہا ہے اور کہیں سے خطاب ہو رہا ہے, ان ساری چیزوں کا کیا مقصد اور مصرف رہ جائے گا, یہ سمجھائیے. یاسر بھائی, ہمارے یہاں وسائل کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بیمانوں کی آمد زیادہ ہو گئی ہے. بہت اچھی بات. اور جس طرح ہمارے ملک کے اندر حکمران ہمیں مل رہے ہیں, وسائل ہمارے یوز ہو رہے ہیں. جی. ہماری چیزیں بالکل باہر دے کے پھر واپس منگا کے اس پہ کمیشن لی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اس پہ 2 نمبری کی جاتی ہے. بالکل. گیس ہمارے پاس کبھی ختم نہیں ہونی, ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کرنا. نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور پیٹرول کا بھی ہمارا مسئلہ بےمانی ہے. جتنا ہمیں سستا ملتا ہے آج کے دور میں, ہم نے اس کے اوپر کوئی ٹیکس کے اوپر ٹیکس دے کے لوگوں کو لوٹنا ہے, اپنی عیشی کرنی ہے. ایک حکمران ہمارے پاس جاتا ہے تو دوسرا آ کے خود کو فرشتہ کہہ کے اس کو چور کہتا ہے, اور آوا کا آوا بگڑا ہے. ہمیں حکمران چوروں کے علاوہ اچھے نہیں مل رہے. سیاست کے اندر زیادہ تر کوئی 90% لوگ ایسے ہی آ رہے ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک ہمیں پاکستان لوگوں کو ایندھن بنا کے اپنے آپ کا کاروبار بڑھانا ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بیوقوف, اندھے, گونگے, بہرے ہیں. مگر ہم بھی اندھے, گونگے, بہرے بن کے ان کے پیچھے چلتے پھرتے سیاستدانوں کے, تو اس کا بدلہ ہم سے لیا جاتا ہے. جب ہم نے اندھے اور گونگے بہرے بننا بند کر دیں گے تو پاکستان کے ہمارے جتنے بھی وسائل موجود ہیں, جو چیزیں ہمارے پاس قدرت نے نعمتیں دی ہیں, اس کا صحیح استعمال ہوگا. ہم اپنی قدرتی نعمتوں کا فائدہ لے نہیں رہے. سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر اتنی گیس ابھی بھی موجود ہے, مگر ہم نے چوری کرنی ہے, بےمانی کرنی ہے, اور باہر سے چیزیں منگا کے اس پہ جو ہمیں پیسے ملیں گے, اس پہ جو ٹھیکے ملیں گے, جو لوگوں کو مراحت ملیں گی, وہ ویسے تو مل نہیں سکتی. ہم لوگ ہر چیز سستی کر دیں, لوگوں کو دروازے پہ ہر چیز آرام سے مل جائے, تو پھر کون ان کو ووٹ دے گا؟ لوگوں کی شعور ختم کرنے کے لیے ان کو بھوک بدالی کے لپیٹ میں لانے, جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں اختیارات کی جنگ. اختیارات کی جنگ وہ نہیں ہے, وہ ان کے اپنی دکان چلانے کی جنگ ہے. بالکل. اور کوئی ان کو پاکستان کے عوام سے سروکار نہیں ہے. جو بھی گھر سے ناراض ہوتا ہے, جہاں گھر پہ اس سیاستدان کو کھانا نہیں ملتا, وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ تو 22 کروڑ عوام ساتھ ہیں, اور 22 کروڑ سب کے ساتھ ہیں, تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ اور ہر ایک کے ساتھ 22 کروڑ ہے, پھر تو ہم اربوں میں پہنچ گئے. تو اتنے بھی نہیں ہیں. کسی کے ساتھ کوئی 20 بڑی سے بڑی پارٹی کے ساتھ کوئی 10 لاکھ لوگ, جہاں 20 لاکھ سے زائد بھی نہیں ہو سکتے, تو وہ 22 کروڑ سے کم تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ آ کے تھریٹ کرتا ہے, کبھی ہماری پاک فوج کو, کبھی کسی کو آ کے دھمکیاں دینا شروع کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس پہ ڈر بھی جاتے ہیں, اور پھر ان کی دکان چل پڑتی ہے. یہ ایک مافیا ہے پاکستان کے اندر, اور سیاست کے علاوہ گزارا بھی نہیں ہے. مگر سیاستدانوں نے سمجھ لیا ہے کہ جمہوریت کے نام پہ ہم نے ملک کو لوٹنا ہے اور فراڈ کرنا ہے, لوگوں کو کھا پی کے اس ملک سے باہر پہنچ کے, کبھی لنڈن میں کبھی کہاں بیٹھ کے, پھر لوگوں کو ہم نے گالیاں بھی دینی ہیں, پیسے بھی کمانے ہیں, اور اپنے بچوں کو خواب دیکھنے ہیں کہ جی وہ میں وزیر اعظم رہا تو میرا بچہ بھی وزیر اعظم اور صدر پاکستان رہے گا. پاکستان کو انہوں نے جیسے اپنے گھر کی کوئی گلی محلے کی کوئی دکان سمجھ کے ویسے ہی چلا رہے ہیں. اگر پاکستان کو ایک ملک کی طرح چلایا جائے تو پاکستان میں سمجھتا خدا نے اتنی ہر چیز ہمیں دی ہے کہ ہم آنے والے کوئی, جیسے آپ نے کہا 700 سال کیا 7000 سال تک کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی. مگر یہ چور بیمان جو ہمارے پاس لوگ مل رہے ہیں, ان سے جب تک ہماری جان نہیں چھوٹے گی, اور آنے والے 20 سال میں نہیں سمجھ رہا کہ ہماری کوئی جلدی میں جان چھوٹ جائے گی. اگر جو بھی
खाली कराची की बात कर ले तो कराची के अंदर जैसे हमारे मेयर कराची होते थे वसीम अख्तर साहब रोज़ रोते थे कि जी मेरे पास अख्तियारात नहीं है। और अभी जैसे सिंध सरकार कहती है जी हमारे पास अख्तियार नहीं है, और इमरान खान साहब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं मेरे पास अख्तियार नहीं है। अख्तियारात इन सबके पास है, सब कुछ इनके पास है, मगर इन्होंने अपनी उस को सियासत जहाँ जिस तरह करनी चाहिए, जहाँ मुल्क को जिस तरह चलाना चाहिए तो मैं नहीं चला रहे। दुकान चला रहे, दुकान तो फिर दुकान होती है, फिर जैसे चला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दुकान की तरह अगर चलाएंगे तो फिर दुकान होती है और मुल्क को मुल्क की तरह चलाया जाता है। मिस्टर हमीद भाई ने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सिर्फ यहाँ पर बेईमानी और करप्शन, एक विल नहीं है जिसकी वजह से आपको इस हाल तक पहुँचा दिया है कि आपको हर चीज़ मंगवानी पड़ रही है, वरना वसाइल की तो ये बात मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि आपके पास कोई कमी नहीं है। ये मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस की वजह से हुआ है कि आपको हर चीज़ की जो है यहाँ पर शॉर्टेज हो गई है। अभी फरमाइए एक आम आदमी सवाल ये पूछता है कि क्या ये जो अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ जो हो रही है, जो अब तक की जो हमने वो देखी है करप्शन के खिलाफ ड्राइव है जिसके अंदर अपोजिशन के तमाम लोगों को पकड़ कर अंदर किया जा रहा है, अब तो यही तासुर मिलता है ना, अब तो ये कहने दीजिए कि आप सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ ये कार्रवाई करते हैं, तो इसका कुछ नतीजा होगा? अभी भी लोग ये पूछते हैं कि अगर आपकी करप्शन के खिलाफ ड्राइव जारी है, अगर आप समझते हैं कि यही वाहिद हल है, जैसे आप माजी में कहा करते थे कि जो करप्शन की वजह से ये सब महंगाई भी और सब कुछ है, तो महंगाई का सिलसिला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो ऐसी ड्राइव से फिर एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा और उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो कानूनी, कहने दीजिए ये बात भी है, लेकिन लोगों को पता है कि जो निज़ाम है और जो सज़ा और जज़ा का यहाँ पर जो सिलसिला है, तो उसमें तो नतीजा सिफर ही निकलना है, तो फिर इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात यह है कि इस वक्त जो सूरत सामने है और एहतसाब का नारा लगाकर इंतखाब किया जा रहा है उन लोगों का जिनके मुखालिफ हैं, ये एक लम्हे फ़िक्रिया है। और आप जिस तरह देख रहे हैं कि ये बात किसी से अब ढकी छुपी नहीं रही। ख़ुद एहतसाबी के अमल से गुजारने के लिए जिन लोगों को मुंतखब किया जा रहा है वो तमाम वही लोग हैं जो मुखालिफ पार्टी के या किसी न किसी अंदाज में हुकूमत मुखालिफ निशानदेही कर रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं। तो आज ये बात मुझ जैसा और आप जैसे जो बाशऊर लोग हैं और यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, उसके अलावा आम आदमी भी इस बात को जान रहा है, समझ रहा है कि हुकूमत के तमाम ऐसे फैसले जो करप्शन के नाम पे शुरू हुए थे, आज यकीन जाने सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लिया जा रहा है और इंतकाम किया जा रहा है। अब बात रह गई जनाब कि इसका फ़ैसला कैसे होगा। देखें, जब तक हम खुद एहतसाबी के अमल से नहीं गुजरेंगे, बात ये इस तरह मेरे दोस्त अमित भुट्टो साहब ने कहा कि असल में बात यह कि अवाम, मैं और आप जब तक बाशऊर नहीं हो जाएंगे, इस बात का फ़ैसला नहीं कर लेंगे कि देखें, बात ये खाली वोट डाल के अपनी जिम्मेदारी थोड़ी पूरी करनी है। आपने उससे पहले देखना है, मवाजना करना है। जैसे अगर हम मौजूदा हालात की बात करते हैं, इस वक्त वफाक से लेके सूबे तक जितने लोगों को मुंतखब किया गया है उसमें कम अज़ कम ये 90% कह रहे हैं, मैं तो 99% कह रहा हूँ कि उन लोगों का इंतखाब किया गया है जो खुद अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए वसाइल हासिल कर रहे हैं। आवाम से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, दुनिया में बुनियादी चीज़ होती है इंसान के लिए सेहत। आज आपने अद्वियात को कहाँ पहुँचा दिया है? इन 2 साल में 200 से लेके 500% तक उनके ऊपर टैक्सेस लागू की गई, कीमत बढ़ा दी गई और ये क्या बढ़ा दी गई, इस तरह आम आदमी की दस्तक तक चीज़ें पहुंच जाएंगी। तो ये कौन सा फार्मूला, कौन लोग हफीज शेख जैसे लोग बना रहे हैं जो मुल्क की पूरी माशियात चला रहे हैं, या वो लोग जो खान साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि यार ये हमें मौका मिला है फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, तो आज जो हासिल कर सकते हो कल के लिए वो कर लो, ठीक है। लेकिन दर हकीकत आवाम आज भी कासा लेकर उन लोगों की तरफ उम्मीद से देख रही है कौन उनके कासे के अंदर वो यकीन डालेगा जिससे उनका आने वाला कल बेहतर होगा। यकीन जानिएगा, इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इंसान, ख़ासतौर पर मेरे पाकिस्तानी, इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि उनसे कोई मुखलिस नहीं है, उनको कोई कुछ देने को तैयार नहीं है। आज आप देखिए 1100 अरब का पैकेज जिस तक कराची की अगर हम बात करते हैं, कहाँ गया वो? उसके बाद से लेके तवातुर से ऐसे मामला, कभी PDM, कभी कराची की जेटीज, उनके जजीरे, मतलब एक सियासत पर सियासत शुरू करके अवाम को असल तवज्जो हटाकर इन चीज़ों में उलझा दिया गया है। और ये कोई मैं और आप नहीं उलझा रहे। अच्छा, इसमें कोई चीज़ नतीजा खेज नहीं है। चले जी, अगर वफाक ने एक फैसला कर लिया कि जनाब हम जजीरे हासिल कर लेंगे, सही या गलत, आइन क्या कहता है ये हमसे बेहतर वो लोग जानते हैं जो असेंबलीज में बैठे हैं, आइन बना रहे हैं। आम आदमी जानते हैं कि भाई चले, अगर आप वफाक से आकर हमारे जजीरों को हासिल करना चाहते हैं तो आवाम को क्या दे रहे हैं? इसका मतलब है जो 1100 अरब का आपने पैकेज दिया था वो यहीं से वसूल करना चाह रहे हैं, आवाम को एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ बनाने जा रहे हैं। भाई जिसका जो हक है उसको कर लेने दो, अगर ये सूबों का इख्तियार है तो सूबों को दो। लेकिन आप पूछ सकते हो, चूंकि आप वफाक में बैठे हो, कि भाई ये वसाइल आपके पास मौजूद है, आप इनको इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? ऐसे हजारों मंसूबे हैं जो कराची से लेके पाकिस्तान के हर कोने कोने तक इस वक्त तवज्जो तलब है। अगर उन पर तवज्जो दी जाए और उनसे काम लिया जाए या उन पर काम किया जाए तो पाकिस्तान ना सिर्फ कर्जों से बाहर निकल आएगा बल्कि माशी तौर पर हर शख्स खुशहाल हो जाएगा। ठीक है,
حمید بھٹو صاحب ایک سلسلہ یہاں چلا آ رہا ہے ابھی، جیسے ابھی مرزا صاحب نے جس کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے جب پرائم منسٹر صاحب آئے آپ کو یاد ہوگا 162 ارب روپے کا پیکیج، پھر فلانا پیکیج، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا اور آپ 1100 ارب روپے کا پیکیج. یہ پیکیجز سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو صرف ایک موبائل کا پیکیج سمجھ میں آتا ہے بس، جس کے اوپر سارے لوگ جو ہے وہ سارا دن لگے ہوئے، یہ پیکیج، اس سے آگے تو ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا، وہ بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے سمجھنا. تو یہ سلسلہ کیا ہے، یہ ذرا سمجھائیے گا. آپ نے تو بات کو خود ہی جو آپ دے چکے ہیں سوال کے ساتھ کہ موبائلوں کا پیکیج، وہ آپ کا گپ شپ پیکیج اور مختلف جو پیکیج چلتے ہیں، تو وہی پیکیج کے آپ لمبی لمبی باتیں کریں. اور تو یہ انہوں نے پیسے تو دیتے ہیں، پیکیج کے لیے پیسے بھی آتے ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں آتے. اور کراچی کے اندر جس طرح کراچی کے اگر میئر کی بات کریں یا ابھی موجودہ ایڈمنسٹریٹر کی بات کر لیں، تو ان کے پاس دیکھیں کسی بھی اتنی جب پاور ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سڑکیں ان کے پاس، آپ کے پارک، اسکول، اسپتالیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اتنی اختیارات میرے خیال میں سی ایم کے پاس بھی نہیں. اس کے پاس تو ایک ایک چیز سب سے بڑی، مگر اس کے باوجود آپ نے کیا کر دیا، چائنا کٹنگ کر کے آپ نے نالوں پہ قبضہ کر دیا، ندی نالے سب آپ نے بند کر دیے، اس پہ بلڈنگیں بن گئی. بلڈر مافیا کے ساتھ مل کے انہوں نے جس طرح کراچی کو جو تباہ کر دیا، تو یہ سب ساری باتیں ہیں. ابھی بھی وہ جو پیسے ملیں گے تو وہ ساری کرپشن کے بیٹ میں چڑھیں گے، اور من پسند لوگوں کو وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر سے لے کے ہر جگہ کے عہدوں پہ بٹھایا جاتا ہے. یہاں پہ تو بغیر پیسے دے کے آپ میرے خیال میں کہیں چپراسی نہیں لگ سکتے. تو جب آپ چھوٹی سی چپراسی کی بھی جگہ پہ پیسوں کے بغیر نہیں آ سکتے تو کام کہاں سے ہوگا؟ تو پیکیج، یہ ساری چیزیں، باتیں اور یو ٹرن اور ساری بعد میں کام نہیں ہوتا، اور پیسے آ کے کھاتے میں جمع بھی ہوتے ہیں، پھر واپس بھی چلے جاتے ہیں. وہ کس طرح اس کا بہتری ہمارے ملک میں ہماری ٹیکس کے پیسوں کا استعمال ہوتا ہے. اگر صحیح سے پیکیج استعمال ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے جتنی ہمارے وسائل ہیں کراچی کے اندر، پورے سندھ کے شہروں میں جو لگنے چاہیے، وہ ہم امریکہ اور یورپ سے زیادہ پیرس بن سکتے ہیں. مگر یہاں پہ ہم تو 7000 سال پہلے جو موہندوڑو ہماری تہذیب، اس وقت بھی شاہکار شہر جو 7000 سال پہلے بنا ہوا تھا، اس سے بھی پیچھے بدتر حالت میں جا رہے ہیں. اور پھر ہم نے یہاں پہ کبھی وفاق کے نام پہ آ کے ہر چیز پہ قابض ہونا ہے. کوئی آ کے کہاں سے قابض ہو رہا ہے، جیسے ابھی مرزا صاحب نے کہا کہ ہمارے جو جزیرے ہیں ان دو پہ آ کے وفاق نے قبضہ جما دیا. کہ بھائی ایک دھرتی کے یا کسی صوبے کے جو اختیارات ہیں یا کسی بھی دھرتی کے، تو اس پہ قابض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دھرتی کے ساتھ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے آ کے جہاں پہ دیکھتے ہیں کوئی اچھی چیز ہے یا اچھا کوئی شہر ہے، اچھا علاقہ ہے، اس کو آپ اپنے طریقے سے قابض کر رہے ہیں. کراچی کے پاس سمندر تھا، سب کچھ تھا، آپ کا پورٹ بھی تھا، سب کچھ تھا، ساری سہولیات کے ہوتے ہوئے صرف اس کی ترقی روکنے کے لیے آپ چلے گئے جی سی پے کے نام پہ، اور 10-12 گھنٹے سفر آگے کر کے گوادر چلے جائیں. وہی ترقی آپ کراچی میں دے سکتے تھے، یہی سی پورٹ. اور آپ چائنا کی بات کر کے آپ 20-30 سال آگے کی منصوبہ بندی کرنے کے بجائے آج وہ شروع کرتے، کل شروع کرتے، تو آج وہ ترقی کر چکے ہوتے. ہم آگے کی باتیں کر کے نئے شہر آباد کرنے کے لیے، نئے راستے بنانے کے لیے، پیسے کی کرپشن کے لیے تو آگے نکل رہے ہیں، مگر جہاں پہ سب کچھ بنا بنایا موجود ہے ان کی ترقی کے لیے نہیں بڑھ رہے. اس میں ہماری کرپشن، بے ایمانی، بدعنوانی اور جو ہماری نیت ہے اس میں خلل موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھٹو صاحب نے ایک بڑی اچھی بات ہائی لائٹ کی ہے، وہ یہ کہ جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں، جیسے ایک زمانے میں زرداری صاحب نے ایک انیشیٹو لیا تھا نیو انڈسٹریل زون کا، تو اس وقت بھی سوال ہم نے یہی رکھا تھا سامنے کہ جو ایگزسٹنگ آپ کے جو انڈسٹریل زون ہے اس وقت حالت ان کی کیا ہے، ان کی حالت زار کے بارے میں ذرا بات کریں. یہ جو آپ کے شہر کراچی کے اندر جو مختلف جو انڈسٹریل زونز بنے ہوئے ان کی حالت آپ نے دیکھی ہے. جب آپ کو ان کے اوپر ہی، جیسے حمید بھٹو نے کہا، کہ توجہ نہیں ہوگی تو پھر کیسے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی اور کیسے ترقی کریں گے؟ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس اس وقت جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، ان کو بروئے کار لائیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے پروڈکٹیوٹی بڑھائیں. نئے چیزوں کی طرف جانے کی، اس بحث میں جانے کی ابھی ضرورت ہی آپ کو کوئی نہیں ہے، لیکن کنسیڈریشن میں ہے ہی کوئی نہیں ہمارے یہ بات. وہ یوں نہیں ہے. دیکھیں جیسے ابھی حمید بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر یہ پرانی چیزوں کے اوپر توجہ دیں گے، ان کو بہتر کریں گے، تو ان کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا نا، جو ان کو ملنا ہے کے بی کی شکل میں اور کمیشن کی شکل میں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے دیکھتے ہیں آج ایک روڈ بنتی ہے، اس سے پہلے تمام متعلقہ اداروں کو لکھنا چاہیے کہ جناب واٹر بورڈ، الیکٹرسٹی، سیوریج،
جس کی یہاں سے لائن گزر رہی ہے یا معاملات ہیں وہ پہلے آ کے اس کو حل کریں, وہاں کی جو بھی وہاں پہ معاملات ہونے ہیں ان کو بہتر کر لیں, تاکہ جب ہم روڈ ڈالیں تو کچھ دیر چل سکے. یہ کیا کرتے ہیں, رات کو فیصلہ ہوتا ہے, صبح کی روڈ بن جاتی ہے, کارپیٹنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد 4 دن بعد پھینکنی کھدائی شروع ہو جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ وسائل کی تقسیم وہ عوام تک نہیں جا رہی, وہ ایک مخصوص حلقے میں گھوم رہی ہے. آپ اس کو بیوروکریٹس کا نام دیں, ٹیکنوکریٹس کا نام دیں, سیاستدانوں کا نام دیں, یا ان لوگوں کا نام دیں جو اس سے وابستہ ہیں, چاہے وہ ٹھیکیدار ہوں. دیکھیں, ایک اسکول کا چھوٹا بچہ ہے نا, وہ بھی جب اسکول جاتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں جب اسکول جا رہا ہوں تو میرے پاس صبح جاتے ہوئے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایون کہ ماں کا کام ہوتا ہے جی بریک فاسٹ بھی رکھ رہی ہوتی ہے, بستے میں پینسل بھی رکھ رہی ہوتی ہے, کاپی بھی رکھ رہی ہوتی ہے, کتابیں بھی رکھ رہی ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہوم ورک کیا یا نہیں کیا. اسی طریقے سے ہوم ورک بڑی چیز ہے اور ایکسرسائز جو ہے کرنی چاہیے پہلے سے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب ہم پرانی چیزوں ٹھیک کرنے جائیں گے تو ہمارے 10 روپے لگیں گے, ٹھیک ہے, اور اب ہم ایک نئے طریقے شروع کریں گے تو بگننگ سے لے کے اینڈ تک کروڑوں روپے ملیں گے. تو بھائی وہ 10 روپے والا کام کیوں کریں گے, وہ انڈسٹری جو آلریڈی موجود ہے اس کو بہتر کرنے کیوں جائیں گے. حالانکہ دیکھیں, ہر آدمی جانتا ہے کراچی کے اندر اگر ہم جاتے ہیں یا پاکستان میں کہیں بھی جاتے ہیں تو کاٹیج انڈسٹری کی بہت ضرورت ہے, ایسی بہت. اب آپ وہی والی بات ہے کہ جناب آٹا آپ خود کفیل ہے خود گندم پیدا کرنے میں, بجلی آپ بہت اچھے طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں, دنیا کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹیکنالوجی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ خود کفیل ہو جائیں. کیوں نہیں کرتے, آپ کیا کرتے ہیں, ری امپورٹ کرتے ہیں, یہاں سے چیز بھیجی جا رہی ہے, وہاں سے منگائی جا رہی ہے, KB کا سلسلہ شروع ہوا ہے, ہر آدمی اس کا حصہ مل رہا ہے, نہیں مل رہا تھا عوام کو نہیں مل رہا, سبسڈی کے نام پہ بھی کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ویسے بھی کھا رہے ہیں کمیشن کے نام پہ. تو جب تک آپ کی ول نہیں ہوگی, جب تک آپ اپنا خود احتساب نہیں کریں گے. دیکھیں ایک مثال مجھے دیتے ہیں, ملک کی پوری باغ ڈور کس کے پاس ہے, سیاستدانوں کے پاس. بالکل ہے. میں اپنے سارے کاروبار چھوڑ کر ایک MP کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے کیوں تغدد میں لگ جاتا ہوں بھائی, کیوں MNA بننے کی خواہش رکھتا ہوں, کیوں منسٹر بننے کی خواہش رکھتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں میرا مفاد وابستہ ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں سمجھتا, سب کو پتہ ہے اس دور میں جو سیاسی لوگ ہیں معذرت کے ساتھ, چاہے وہ اب اس کی تعداد 100% کر لیں, 90% کر لیں, 92% کر لیں, یہ چیز موجود ہے کہ ان کا ذاتی انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ ان وسائل پہ قابض ہونا چاہتے ہیں جو معاشرے میں ان کی ضروریات ہیں. وہ نہ صرف خود بلکہ اپنی نسل کے لیے ایک بہترین مستقبل کا بندوبست کر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں میر صاحب, کیونکہ وقت آج ہمارے پاس کم رہا, بہت سارے معاملات پر گفتگو کرنی تھی, لیکن انشاءاللہ آگے ایک نشست اور رکھیں گے جس میں تمام چیزوں پہ ضرور گفتگو کریں گے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, حمید بھٹو آپ کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا, ہمارے ساتھ صبح کے وقت اس پروگرام میں شریک ہوئے. اور ناظرین بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی ہم نے کرنی تھی, لیکن وقت آج کیونکہ محدود تھا, اس وجہ سے بہت سارے معاملات پر گفتگو نہیں ہو سکی. انشاءاللہ آگے ضرور ان تمام چیزوں کو ڈسکس بھی کریں گے, اور جو آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں اس کے اوپر ضرور پروگرام میں گفتگو کریں گے. وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے پس آئیں گے تو دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور کچھ معاملات ہیں جن کے اوپر گفتگو کرنی ہے. بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. وہ تقریب میں ہماری پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے پروگرام کے آغاز میں کچھ بات ہوئی مسائل کے حوالے سے, کچھ جو معاشی مسائل اس وقت ہیں, اور پالیسیز کے اوپر ہمیشہ بات ہوتی ہے. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ کس طرف جا رہی ہے, اور خاص طور پہ حکومت ہے ان کی کیا ترجیحات ہیں, کیونکہ اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ عوامی مسائل کے حوالے سے کوئی گفتگو کرے. بہرحال دوسرا سیگمنٹ ہے, اس میں آپ کی صحت کے حوالے سے آج پروگرام میں گفتگو ہوگی. یہ اسکیجول ہمارا پروگرام ہوتا ہے, ہر ہفتے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے. اور ہمارے جو مہمان ہیں سلمان صدیقی صاحب, وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہیں آج بھی. سب سے پہلے تو انہیں ویلکم کروں گا, بہت شکریہ بابا, آپ نے ہمیں وقت دیا. پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہو رہے ہیں. سلمان صدیقی صاحب ایک ماہر ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں اور ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور پچھلے کئی پروگرامز میں ہم مختلف امراض کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں. بہت سارے پیغامات آپ کے لیے موصول ہوتے ہیں جن سے ہم ان سے جواب لیتے ہیں, اور یہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا. سلمان صدیقی صاحب نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے BBHDO کے نام سے, بلو برڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ایسوسی آرگنائزیشن, اور اس میں بہت سارے ہومیوپیتھی کے جو بڑے نام ہیں وہ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, جن کے ساتھ وہ مل کر کام کر رہے ہیں اس کی پروموشن کے حوالے سے. تو یہ بھی ایک کام ہے جو آپ بڑی خوش اسلوبی سے جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو سلمان, سب سے پہلے تو ٹاپک کے حوالے سے بات ہو. پچھلے پروگرام میں بھی بہت سارے سوال آ رہے ہیں, پورے پاکستان سے سوالات آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ پیچیدہ امراض میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ زیادہ سوال کر رہے ہیں. اور کچھ بات ہو رہی تھی لاسٹ ویک میں دل کے امراض کے حوالے سے, بڑی تیزی سے دل کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے.
جس کی نشاندہی آپ کر چکے ہیں پچھلے کئی پروگرامز میں کہ یہ وجہ ہے ایک تو ہمارا لائف سٹائل اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور دل کے امراض میں خاص طور پہ. اچھا اب یہ جو ٹینڈنسی ایک بن گئی ہے جس کے اندر 40 کے بعد بہت سارے لوگوں کے اندر مختلف پرابلمز ہارٹ کے آنا شروع ہو گئے, آپ کے خیال میں کن احتیاط کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے بچا جا سکے؟ اور پھر ادویات کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں جو ادویات خاص طور پہ جو آج آپ ساتھ اپنے کچھ لے کر آئیں پروڈکٹس, یہ کیسے کام کرتی ہیں, ان کے بارے میں ضرور بات کیجیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یاسر میں آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے ادا کروں گا کہ چینل کے 21 کے تھرو جو ہے آپ ہم ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کو بہت موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم ہومیوپیتھک کو پرموٹ کریں اور ہومیوپیتھک کی جو ایک بیسک جو تھیم ہے وہ لوگوں تک, ان کے دلوں تک اور ان کے دماغوں تک ہم پہنچانے کی جو ہے کوشش کرے. اور اس پروگرام کے تھرو میں پھر شکریہ ادا کروں گا پوری ٹیم کا K21 کی اور خاص کر کے یاسر کا کہ اب کافی ہمیں سہولت ہوئی ہے اس پروگرام کو کرنے سے کہ لوگوں میں شعور ہومیوپیتھک کا آنا شروع ہو رہا ہے. لوگ ڈسکس کرتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں, یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہومیوپیتھک ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی. جب ہم یہاں سے دوا, اسپیشلی میں دوا پرسکرائب کرتا ہوں تو پیشنٹ اسے یوز بھی کرتے ہیں اور یوز کرنے کے بعد بڑا اچھا رسپانس جب ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چینل کا بہت ہی دیرینہ ہاتھ اس میں شامل ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ کا ساتھ ہومیوپیتھک کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ جڑا رہے گا اور ہومیوپیتھک کامیابی کے اپنے سفر کو انشاءاللہ تعالیٰ جاری رکھے گی. ٹھیک ہے. اچھا ابھی میرے دماغ میں ایک چیز آئی جس کے اوپر آج کل کافی بات ہو رہی ہے, بلو ریبن جو لگایا گیا ہے, اس کی بھی وجہ یہ ہے, آپ تو اس سے آگاہ یقیناً ہوں گے کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی کا وہ سلسلہ ہے. اچھا اب اس کے کیسز میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور کینسر میں کچھ بہت حیران کن نتائج جو ہیں وہ علاج میں ہومیوپیتھک کے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. کیا ایسا ہے کہ اس حوالے سے کوئی میڈیسن یا اس کا جو طریقہ علاج ہے اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے. بہت شکریہ یاسر. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے جو نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ رکھنا ہے وہ کینسر ہی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگلا جو پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ کینسر کے حوالے سے ہی رکھا جائے گا, جس میں تمام قسم کے ٹیومرز اور کینسر شامل ہوں گے, جس میں بریسٹ کینسر کو ہم بہت زیادہ ہائی لائٹ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائرمنٹ ہو اور وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ انہیں احتیاط کیسے کرنی ہے اور ان کو اپنی بچت کیسے کرنی ہے اور اس بیماری سے, اس موذی بیماری سے کیسے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ آج ہمارے پاس دل کے امراضوں کے حوالے سے ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ بالکل دیکھیے گا پروگرام کہ اس میں ہم جو ڈسکس رکھیں گے وہ اسی کے حوالے سے کر لیں گے. چلیں وہ ڈیڈیکیٹڈ پروگرام ہو جائے گا, بلو ریبن چلتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پنک ریبن کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا تھا, میں نے کہا ذرا ایک لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نیکسٹ اگلا پروگرام بہت ہی زبردست ہم رکھیں گے اور کینسر پہ ہی رکھیں گے مختلف معاملات. ٹھیک ہے. اچھا اب کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک, اب آتے ہیں ہم ہارٹ کی طرف. میرا جو سوال تھا وہ یہ کہ بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں اور پھر جو میڈیسن جو بڑی افیکٹو میڈیسنز ہیں. اچھا ہمارے یہاں کیونکہ ایلوپیتھک کے اندر جو سرجری الٹیمیٹ اس کا سولوشن ہے اور ہائیلی ریکمینڈڈ ہوتی ہے بائی اینی مین. یہ ایک بڑا حیران کن چیز ہے کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے تو سرجری وڈ بی دیئر لاسٹ آپشن. نہیں سر, وہ ہوتا ہی ہے یاسر صاحب, وہ دیہڑی کے ایشوز ہیں. وہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہے. بالکل, اب لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جائیں گے تو اینجیوگرافی ہوگی, پھر اینجیوپلاسٹی ہوگی, اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو سیدھا کہے گا جی اب تو یہ دونوں کام ہو گئے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو اب آپ کا بائی پاس ہونا ہے. تو وہ بیچارہ بندہ 8 سے 10 لاکھ کے کھاتے میں آ جاتا ہے. ہو نہ ہو, گھر بیچو, دکان بیچو, گاڑی بیچو, لیکن کرانا ہے کیونکہ وہ ڈرا اتنا دیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, دل کے حوالے سے ہومیوپیتھک میں بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی دیر اثر دوائیں موجود ہیں جو کہ دل پر بڑا اچھا اپنا کام کرتی ہیں اور دل کو تقویت فراہم کرتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ اگر انجائنا پین ہو جائے تو ہم سیدھا جو ہے وہ جو ہے سرجری یا ایلوپیتھک کی طرف جاتے ہیں یا حکمت کی طرف چلے جاتے ہیں, جبکہ ہومیوپیتھک میں انجائنا کا بہت ہی بہترین اور بہت ہی آسان حل جو ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ آج کل جو کامن چیز ہے وہ 40 ایئرس کے بعد جو سامنے آ رہی ہے وہ وال کا بند ہونا ہے. یہ کہہ لیں کہ وال کا بلاک ہو جانا, وال کا بند ہو جانا یا اس میں کولیسٹرول آ جانا. بیسکلی دل کے جو ہے 4 وال ہیں, ٹھیک ہے جی. 2 جو ہے وہ بیڈ بلڈ کو دل میں پھینکتے ہیں, 2 جو ہے وہ صاف کر کے اس کو باڈی میں کنٹینیو جو وہ پھینکتے ہیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو یہ 2 وال ہیں, اسپیشلی ایک ہمارے شولڈر کو کور کر رہا ہوتا ہے, اس کے بیک سے آ رہا ہوتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ
جو ہے سروائکل پین آپ نے اکثر لوگوں میں بہت کامن ہو گئی ہے. تو سروائکل پین کی 70% وجہ آپ کے دل کی وال ہوتی ہے کہ جو سرکولیشن آف بلڈ کو دل میں جو ہے نہیں پھینک رہی ہوتی. دوسرے نمبر پہ اسٹمک یعنی کہ آپ کے معدے کی خرابی جو ہے وہ آپ کے دل کے عرضے کا باعث جو ہے وہ بن سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے معدے کو اور اپنی جو بونز ہیں آپ کی ہڈیاں جو ہیں ان کو پوری احتیاط کے ساتھ جو ہے ان کا خیال رکھیں, اپنی غذا کا خیال رکھیں تاکہ ایسے معاملات آپ کو جو ہے درپیش جو ہے نہیں ہوں. لیکن ابھی جو کنڈیشن ہمارے اس ملک ہمارے کراچی میں ملک کی تو بات کی بات ہے لیکن ہم اپنے کہتے ہیں نا کہ گھر سے شروع کی جائے بات, تو کراچی کیونکہ ہمارا گھر ہے اور کراچی میں جو حالات اس وقت ہارٹ پیشنٹ کے وہ میکزیمم 66% ہے کہ جس میں ہارٹ فیلئر بھی موجود ہے, ہارٹ اٹیک بھی موجود ہے, ہارٹ بلاک ہونا بھی موجود ہے, انجائنا بھی موجود ہے دل پہ, یعنی آپ سادے لفظوں میں کہیں کہ چربی آنا بھی موجود ہے, اور دل کا بڑھ جانا موجود ہے, دل کا سکڑ جانا موجود ہے. یہ سارا ایک ہی چیز کور کر رہی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے پیریکارڈیل, کہ جیسے ہمارے گھر میں ایک دروازہ ہوتا ہے تو جب تک میں نہیں کھولوں گا تو اینیمیز اندر نہیں آئے گا. جب میں دروازے میں نہ کنڈی لگاؤں گا نہ میرے پاس دروازہ ہوگا تو جس کا منہ اٹھے گا وہ اندر داخل ہوگا اور آ کے ہمیں نقصان پہنچائے گا. اسی طرح دل کے معاملات ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ پہ اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ جتنا اچھا جتنا بہتر اس کو کور کریں گے, پیریکارڈیل کو, اپنی دل کی جلدی کی احتیاط کریں گے, اتنا ہی زیادہ میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ 90 سال بھی آپ کو کبھی انجائنا کا درد نہیں ہوگا اور دل کی بیماری سے آپ جو ہے دور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل ٹھیک ہے. میڈیسنز کی جہاں تک بات ہے, اب اس میں کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جس کو استعمال کرنے سے بڑے سیریس سائیڈ ایفیکٹس جو ہے وہ آتے ہیں, اور ایک ہارٹ پیشنٹ جو ہے وہ کنسسٹنٹلی اگر ایک میڈیسن یوز کرتا رہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو لوگ اس کے اوپر پابند رہنا, پھر وہ عمر کے اس حصے میں اگر ہارٹ کا ایشو ہو جائے اگر اس میں ویسے ہی وہ ڈائٹ اس کے لیے بڑی سخت ہو جاتی ہے, پابندی مشکل ہو رہی ہوتی ہے. یاسر میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بیسکلی ہم لوگ جو ہے لکیر کے فقیر ہیں, اور یہ نمونے آپ لکیر کے فقیر کے اکثر ایسا دیکھتا ہے کہ سڑکوں پہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بھائی ادھر مڑی تو پیچھے سارے نکل گئے, ایک بندہ جو ہے شارٹ نکلا تو سارے اس کے پیچھے نکل گئے. تو یہ ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ہمیں شارٹ کٹ چاہیے, جتنا آسان ہو جائے. ہم دوا کو جو ہے نہیں لیتے, ہم انجیکشن لگوا لیتے ہیں, ہم ڈرپ لگوا لیتے ہیں جا کے, مگر ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ یہ تکلیف ایک دم تو نہیں آئی. یہ تکلیف ایک دم نہیں آئی, ہماری غلطیوں سے آئی ہے, ہم نے ڈسٹربنس اندر پیدا کی تو اس کا خمیازہ ہم جو ہے بھگت رہے ہیں. اب اگر ہم بات کرتے ہیں علامات کی, علامات بہت واضح ہے کہ آپ کے اگر دل میں دھیما دھیما درد ہو رہا ہے, آپ اس کو توجہ نہیں دے رہے, اس کو خیال ہی نہیں رکھ رہے, تو وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ درد آپ کو انجائنا جو ہے ہو جائے گا. اور اچھا انجائنا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یاسر کے 70-80-90% ٹھیک ہے جی 70-80-90% لوگ موبائل اوپر کی جیب میں رکھتے ہیں. بالکل آپ نے, اور جو کہ سرعن آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی موت کا پیغام اپنی جیب میں لے کے خود گھوم رہے ہوتے ہیں. اس میں دو خطرات ہیں, ایک تو بیٹری کا پھٹ جانا, اور دوسرا جو وائبریشن اس کی چل رہی ہوتی ہے وہ دل کی جو جھلی ہے اس کو چیتھڑے کر دیتی ہے, اس کو یعنی کریکس اس میں پیدا کر دیتی ہے, اور بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ گوشت کی طرح ادھڑنا جو ہے شروع ہو جاتی ہے, پیریکارڈیل جو, جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جب دروازہ کھلا رہے گا تو انیمیز یعنی دشمنوں نے اندر داخل ہونا اور نقصانات پہنچانا شروع کرنے. اسی طرح جو دل کی جو پھر پہلی جو اسٹیپ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پھر پیریکارڈیل کے بعد جو ہے عضلاتی طور پہ دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ پمپنگ کرنا کی جو اس کی جو ایک تسلسل ہے اس تسلسل میں خرابی جو پیدا ہو جاتی ہے, اور انسان دل کے بند ہونے یعنی کہ وال کے بند ہونے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کی سب سے جو مین وجہ ہے وہ کولیسٹرول ہے. دوسرے نمبر پہ جو وجہ ہے بے آرامی, یعنی کہ پورے طور پہ نہیں سونا. اچھا مزے کی بات آج آپ کو اس تھرو بتاتا ہوں کہ زیادہ سونے سے بھی ہارٹ اٹیک ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل مسلسل سلو ہو جاتا ہے, اور سلو ہونے کے بعد جب آپ ایک دم اٹھتے ہیں اور آپ جب فریش ہونا چاہتے ہیں تو فریشنس آپ کے پاس نہیں آتی, اور دل کی جو کارکردگی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. زیادہ جاگنے سے بھی دل کے امراض جنم لیتے ہیں, اور زیادہ سونے سے بھی دل کے امراض جنم لیتے ہیں. تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, نہ بہت جاگنے سے آپ کی عمر کو کوئی فرق پڑ جانا ہے, اور نہ بہت زیادہ سونے سے آپ کی عمر کو کوئی فرق پڑ جانا ہے. اس ذات پاک نے, اللہ کریم نے جو عمر آپ کی لکھی ہے اور جس وقت آپ کو اس جہان سے جانا ہے آپ اسی وقت ہی جائیں گے. ریزرو جو رب کائنات نے رکھا ہے وہ دعا کا ہے, بے شک, کہ دعا جو ہے آپ کے معاملات کو محفوظ بھی رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو شفا بھی فراہم کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب سلسلہ شروع کریں گے کالز کا,
اور اسکرین کے اوپر جو نیچے دیا گیا نمبر ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے، اس کے اوپر جب آپ کال کریں گے تو پروگرام میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں اور آپ ڈاکٹر سلمان سے سوال کر سکتے ہیں. اور اوپر جو دیے گئے نمبرز ہیں وہ آپ کے اپنے پرسنل نمبر ہیں جس کے اوپر آپ رابطہ کر کے ان سے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. اور دوائیوں کے حوالے سے جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں، جیسے ادویات کچھ جگہ پہ نہیں اویلیبل ہوتی ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے، یہ نام وغیرہ کیا ہوتا ہے اس کے، تو تمام تفصیلات آپ کو بتا دی جاتی ہے، تو آپ اس پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن پروگرام میں اگین اگر آپ نے شامل ہونا ہے تو نیچے دیا گیا نمبر ہے، اس کے اوپر کال کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں. سلمان صاحب، دو چیزیں ہیں جس کا ہم لوگ سب سے زیادہ شکار ہیں. ایک تو وہی ہے کہ جب ہمیں کبھی اس طرح کے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں، کبھی جیسے ہمارے بائیں ہاتھ میں تکلیف ہو رہی ہے، نیچے جھکنے میں ہمیں جب کبھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ اس کو سمجھتے ہیں شاید کوئی گیسٹرک کا ہے، بہت اس کو ایزیلی لیا جاتا ہے، تو وہ کبھی چیک اپ کی طرف نہیں جاتا کہ گیسٹرک ہے. دل کی طرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ بندہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ یار اگر میرے دل کی وال بند ہو گئی تو وہ آدھا ویسے ہی مر چکا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، جیسے کینسر گئے کہ ڈائگنوز ہو جائے تو بندہ بیچارہ ویسے ہی مر چکا ہوتا ہے کہ اب تو مجھے کھا جائے گا، اس کے بعد میں نے مر جانا ہے، کوئی بھی دوا کر لینی مجھے فائدہ نہیں ہونا. لیکن دل کے معاملہ ذرا الگ ہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو سوال یہ تھا کہ ایک صورت میں تو یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں چیک اپ کرانے کے لیے، اور دوسری طرف کہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لٹرلی کوئی اتنا سیریس پرابلم نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی بڑے بیچارے. میں آج آپ کو ایک ایسی علامت جو ہے بتا رہا ہوں، ایک ایسا سمٹم، ایک ایسا سائن بتا رہا ہوں کہ اگر ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہے تو برائے مہربانی آپ جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی بہترین آپ کی سلیکشن ہوگا کہ جو آپ بھلے ہم سے دوا یعنی مجھ سے دوا نہ لیں، کسی بھی ہومیوپیتھک اچھے ڈاکٹر سے آپ دوا لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی سلیکشن ہوگی اور آپ کا دل توانا اور مضبوط بھی رہے گا اور کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. جو دل کا وال بند ہوتا ہے یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں دل کے وال یعنی کلوز ہو جانا دل کے وال کا، جس کے لیے آپ لوگ یا ڈاکٹر آپ کو بھگاتے ہیں، پہلے آپ کو اینجیوگرافی کراتے ہیں، پھر آپ کے اینجیو پلاسٹک کرا رہے ہوتے ہیں، پھر آخری میں آ کے کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا، ہم سوری جی اب تو بائی پاس ہونا ہے، اور بائی پاس میں بھی آپ سے سائن کرا لیتے ہیں کہ بچ گئے تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ مالک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، سیڑھی چڑھتے چڑھتے اگر آپ کے حلق خشک ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو پیاس لگنا شروع ہو گئی ہے تو آپ کے لیے خطرے کی پہلی گھنٹی بچ چکی. آئیے دوسری اس کی علامات کی طرف چلتے ہیں. بیٹھنے کے بعد یعنی آپ کی سانس کا تیز تیز چلنا، ایک تو ہوتا ہے تیز چلنا، ایک ہوتا ہے بھری سانس چلنا یعنی کہ دل کا پمپ اس طرح کر کے موو کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری علامت نے جنم لے لیا کہ آپ کے دل کا ایک یا دو وال جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. تو آپ سب سے پہلے نہ کہ آپ بھاگیے اینجیوگرافی کی طرف، آپ کسی بھی اچھے ہارٹ اسپیشلسٹ سے جو آپ کے جان پہچان والے ہوں، جو آپ کو سمجھتے ہوں، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. نہیں تو میں نے پھر یہی کہا کہ ہومیوپیتھک سے بہترین کوئی ذریعہ علاج نہیں ہے. میں آج K21 کے تھرو، اس چینل کے تھرو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کا بائی پاس اگر 6 مہینے ان کو ڈیٹ ملی ہے بائی پاس کے لیے کہ 6 مہینے بعد ان کے دل کا بائی پاس ہوگا تو برائے مہربانی وہ ہومیوپیتھک دوا کا استعمال کریں. میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے میرا رب مجھ کو میرے وعدے پہ پورا کرائے کہ ان کو بائی پاس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دل کے وال بالکل کلیئر ہو جائیں گے. اور بالکل بھی، اور میں یہی کہوں گا کہ بائی پاس کی طرف مت جائیے، دل کا آپریشن مت کرائیے، کیونکہ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی زندگی کے بہترین سالوں کو اسی طرح سے ضائع کر دیں گے احتیاط میں اور دوسرے معاملات میں. تو بہتر یہی ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو جو ہے وہ اختیار کریں اور دل کے معاملات کو سنبھالیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کولیسٹرول کی آپ نے بات کی ہے. کولیسٹرول کا ہمارے یہاں اتنا کوئی فریکوینٹلی لوگ ٹیسٹ کرواتے بھی نہیں ہیں اور یہ کسی بھی سٹیج کے اوپر کروایا جا سکتا ہے. کون سی علامات ایسی ہیں جس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ فوراً سے ٹیسٹ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا کولیسٹرول کی رینج کو چیک کر لیں؟ یاسر، بہت ہی اچھا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہونا چاہیے تھا. یس. اور اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ کولیسٹرول جو جسم میں آپ کے جب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وجہ اور بے وجہ آپ کی سانس کا پھولنا شروع ہو جانا. ٹھیک ہے. وجہ بے وجہ آپ کے سر میں درد کا شروع ہو جانا، وجہ اور بے وجہ آپ کو پیشاب کا کبھی بند ہو جانا اور کبھی زیادہ آنا شروع ہو جانا، وجہ بے وجہ آپ کو اعصابی کمزوری ہونا جو ہے وہ شروع ہو جانا. یہ علامات ہے کولیسٹرول کے بڑھنے کی جو واضح علامات ہے. اور کولیسٹرول کیوں بڑھتا ہے؟ کولیسٹرول جب بھی بڑھے گا جب آپ کے جگر پہ چربی یعنی آپ کا لیور فیٹی ہو جائے گا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ کولیسٹرول جسم میں یعنی خون کے اندر
جو ہے تناسب اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہی تناسب دل کی جو وال ہے جو ہے کارڈیل اور پیری کارڈیل کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اب کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے کالر ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد افاق احمد قاضی بول رہا ہوں. جی افاق صاحب فرمائیے. میرے ابھی تقریباً 6 مہینے میں اینجیوگرافی ہوئی ہے اور یہی ہو رہا ہے, حلق خشک ہو رہا ہے. جی جی. چلتے ہوئے سانس پوری تھی ابھی. تو اس کا ڈاکٹر صاحب کا نام تو آ رہا ہے اور لیکن ایڈریس نہیں, کہاں کیسے رجوع کیا جائے؟ اچھا, ایڈریس بھی دیکھیں ابھی چل رہا ہے, آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ ایک کام یہ کیجئے, جی اب ایسا کرتے ہیں کہ اوپر جو دیا گیا نمبر ہے نا, اس کو آپ نوٹ کر لیں. ابھی بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ اسکرین کے اوپر چل رہا ہے. اوپر والا نمبر جب آپ نوٹ کر لیں گے تو اس کے اوپر آپ کو ساری تفصیلات بھی بھیج دیں گے, تو آپ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. باقی جہاں تک علاج کی بات ہے, ابھی آپ کو بتا دیتے کہ اس میں احتیاط کیا رکھ. نمبر ملتا نہیں, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ. اچھا, ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے, آپ کی بات سمجھنا. ایک بات اور تھی, فرمائیے. نمبر آتا ہے ڈاکٹر کا لیکن بات نہیں ہوتی. اچھا, بات نہیں ہوتی, آپ نے اس کے اوپر ٹرائی کیا ہے؟ ہاں. اچھا, ابھی یہ پوچھ لیتے ہیں ان سے. جناب اب بتائیے کہ آپ کے نمبر پہ ان کی بات نہیں ہو پاتی, وہ کہہ رہے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ نمبر کا, یہ صرف میرے بھائی کو ہی شکایت نہیں ہے, یہ مجھ سے تقریباً 90% مریضوں کو یہی شکایت ہے. اگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میری مصروفیت کافی زیادہ ہے, اور آپ یقین کیجئے میں آپ کو بتاؤں کہ گھر پہ میں بہت کم ٹائم دیتا ہوں اور عوام میں میں زیادہ وقت دیتا ہوں. لگتا ہے شاید عمران خان بھی مجھ سے کم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے فون کیا اور میں نے فون نہ اٹھایا ہو, تو اس لائف میں آپ سے اس چیز کی یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میں آئندہ خیال کروں گا کہ جب کالز آئیں اور میرے پیشنٹس کی کالز آئیں تو میں اس کو وقت پہ اٹھانے کی کوشش کروں. دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ان کے جو علامات ظاہر ہو رہے ہیں, اینجیوگرافی ان کی ہوئی ہے اور ابھی بھی ان کو جو علامات ہیں, میں ان کو سیدھی بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی, ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ ہومیوپیتھک طریقہ علاج اختیار کر لیجئے, نہیں تو اب آپ کی اینجیوپلاسٹی ہونے والی ہے اور اس کے بعد آخری میں ڈاکٹر نے آپ کو بائی پاس کرا ہی دینا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اب آپ کے پاس پیسے ہوں, آپ کے پاس پیسے نہ ہوں, آپ کے پاس گھر گرہستی گاڑی ہو یا نہ ہو, اس سے ڈاکٹر کو غرض نہیں ہے. ڈاکٹر کو غرض یہ ہے کہ اس نے دل کھولنا ہے, دل کو. اب آپ کی ہو سکتا ہے وال صحیح ہوں, لیکن کیونکہ وہ آپ سے معاملات اس کے طے ہو چکے ہیں تو اس نے تو آپریشن کرنا ہے, دل بھی کھولنا ہے. آپ دیکھیں نا کہ دل کھولا 2 دن میں آپ صحیح ہو کے گھر آ گئے, کون سے دل کا آپریشن ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ یہ دل کا معاملہ ہے, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری ہومیوپیتھک میں ایک دوا ہے, لرننگ جو ہے یہ لیبارٹریز ہیں فرانس کے, اس میں یہ دوا ہے جس کا نام جو ہے وینا کارڈ ہے. وینا کارڈ آپ کے جو آپ کو انجائنا کا بھی, آپ کا انجائنا کو آپ کا درد ہوا اور آپ کی اینجیوگرافی ہو چکی ہے, آپ اس دوا کو دن میں 2 مرتبہ 1 گلاس پانی میں, یعنی 1 کھانے کا چمچہ صبح اور شام, ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد, کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. جو ہے اس سے دل کو تقویت بھی ملے گی اور آپ انشاءاللہ اینجیوپلاسٹی کی طرف کنورٹ نہیں ہوں گے, میرا آپ سے وعدہ ہے. یہ لرننگ فرانس کی میڈیسن ہے اور قابل اعتماد دوا ہے, اور یہ دوا بہت ہی مطلب تحریک اور احتیاط سے بنائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دوا استعمال کریں گے, طاقت کو جو جسمانی طاقت دے گی, اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ جو ہے ریکسروبیا کا استعمال کریں گے دودھ میں ملا کر, یعنی ناشتے کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد اس کو 2 کھانے کے چمچے دودھ میں ملا کر آپ نے استعمال کرنا ہے, جس سے آپ کے جسم کو اور آپ کے جو خون کا نظام ہے وہ بہتر ہوگا اور کولیسٹرول خون سے کم ہوگا اور کیلشیم ایکٹیو ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی لیور فنکشن بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کا مسئلہ بھی اللہ کی رحمتوں سے سالو ہونا شروع ہو جائے گا. یہ 2 دوائیں جو اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں میرے بھائی, یہ ضرور استعمال کرنا شروع کیجئے. انشاءاللہ ہاتھ تو ہاتھ آپ جھولی اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ آپ اینجیوپلاسٹی سے اور جو ہے بائی پاس ہونے سے بچیں. انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. اور دوسرا یہ کہ ابھی جیسے کچھ دیر پہلے سلمان صاحب نے اس چیز کا تذکرہ کیا تھا, وہ یہ کہ آپ نے سب سے پہلے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بیماری سب اللہ کی طرف سے ہے, یہ مشکل وقت ہے, لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا آپ رکھیں. اور ساری کی ساری باتیں ڈاکٹرز کی نہ تو غلط ہوتی ہیں نہ ساری کی ساری صحیح ہوتی ہیں, یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ جیسے بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کچھ کیسز کے اندر, کیونکہ رپورٹس جو ہمارے پاس آئی ہیں اس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کمپلیٹ فیلئر کی طرف جانے والے ہیں, یا کچھ بہت جلدی اگر آپ نے نہ کی تو بڑا نقصان. میں اس چیز پہ اعتراض نہیں کر رہا ہے کہ ساری رپورٹیں غلط ہوتی ہیں ساری, میں یہ اعتراض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا کہ دروازے پہ کنڈی نہیں ہوگی تو اینیمیز نے اندر آنا ہے, دشمن نے گھر کے اندر آنا ہے. اب اینیمیز کیا ہے؟ جنک فوڈ,
एनीमिस क्या है? कोल्ड ड्रिंक। एनीमिस क्या है? चिकन। एनीमिस क्या है? रात को देर से खाना। एनीमिस क्या है? सुबह का नाश्ता नहीं करना। अब ये जो दुश्मनी हम अपने आप से कर रहे हैं, और जब इसका नुकसान होता है तो हम सारा कसूर जो है वो फिर डॉक्टर्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है, चाहे वो बेचारे होम्योपैथिक डॉक्टर हो, क्योंकि हम तो दीवार से लगे हुए, थर्ड लाइन हमारी है। जब आप जो है एक हिम्मत से और एलोपैथिक से जब हार चुके होते हैं तो लास्ट में हमारे पास ही आते हैं। उस वक्त तो सिर्फ दुआओं का वक्त होता है या फिर जो है दवाओं का वक्त होता है। तो हमें भी मौका दीजिए, टाइम दीजिए कि हम आप लोगों के लिए काम करें, और पहले स्टेज में आप होम्योपैथिक को ज्वाइन करें, होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कीजिए। देखिए ये दवाएं जो लर्निंग फ्रांस जो ये लेबॉर्ट्रीज हैं, ये कोई आम दवा नहीं है, ये एक बड़ी काबिल एतमाद कंपनी है फ्रांस की, जो कि पूरे पाकिस्तान में आपको दवा अवेलेबल हो सकती है, अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिलेगी। अगर आप नाज़ाबाद से दवा लेना चाहते हैं तो होम्यो पॉइंट के नाम से मेन नाज़ाबाद पुल के नीचे जो है ये स्टोर मौजूद है, यहाँ से भी आपको ये रियायत में मिल सकती है। मेरा नाम ले लीजिएगा, बिल्कुल ठीक वो है, आपको ये डिस्काउंट भी वहाँ से मिल सकता है। चलिए ये अच्छी बात हो गई। अच्छा, अब एक दूसरा मसला ये है कि एक पानी की इनटेक जो है एक बड़ा मसला रहता है, और इन केसेस के अंदर जो हाईली रिकमेंडेड होता है कि पानी जो होता है कि जो ब्लड की आपकी थिकनेस है इसको जो है वो कम करता है, और बहुत सारी चीज़ों को बॉडी से जो है वो बैलेंस करता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स को जो है वो न्यूट्रलाइज करता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कुछ केसेस में फेफड़ों में पानी भरने की शिकायत हो जाती है, जिससे पानी की इनटेक कम हो जाती है। अब एक तो उसको स्ट्रगल कर रहे होता है कि आपके जो आर्टरीज जो होते हैं वो चोक हो रही होती हैं, और सेकेंडली ये कि पानी की इनटेक जो है वो ना होने के बराबर होती है, हार्डली 1 टीस्पून या 2 टीस्पून पानी जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। एक ये प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, इससे एक सवाल क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसको आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ हमारी दिल के अमराज के हवाले से। सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं और उनसे हम बात कर रहे थे इन तमाम मामलात पर। और सवाल मेरा ये था जनाब कि ये लंग्स में जो पानी भर जाने का मसला है, कुछ केसेस में ऐसा भी है, तो क्या किया जाए और कैसे फिर एहतियात रखी जाए, और कुछ केसेस के अंदर क्योंकि एज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सर्जरी रिकमेंडेड नहीं होती, अब एहतियात कैसे रखी जाए ये ज़रा बताइएगा, और कैसे आप इसको ट्रीटमेंट इसमें तजवीज़ करते हैं? मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ये हमारे कराची के अंदर तकरीबन हर 10 में से एक लेडीज़ या जेंट्स को, यानी एक मर्द या औरत को ये मसला होता है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारे जिस्म में सर के बाल से लेकर और पैर के अंगूठे के नाखून तक को पानी की ज़रूरत है, जिसकी तरतीब अल्लाह ताला ने 72 से जो है 74% जिस्म के अंदर कंपोजिशन इसी से। मामला ये है कि हम जब पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस तरह एक छोटी सी मिसाल है कि एक गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत है, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, 0 मीटर है, सब है, स्टीयरिंग बहुत खूबसूरत है, ऑटो गाड़ी है, बैठेंगे तो उड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन उड़ेंगे जब उसमें पेट्रोल होगा। ऐसा ही है। इसी तरह पानी है, जब जिस्म के अंदर इसकी मिकदार पूरी होगी तो एक तसलसल कायम रहेगा, और मिकदार का ज़्यादा या मिकदार का कम होने से इसका तसलसल ख़राब हो जाता है, और यही दिल के फेल का बाइस बनता है। अच्छा, कतई कलामी की माजरत, मैं आपका चाहूँगा कि जवाब तफसील से लिया जाए। पहले कॉलर हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार करें, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। सर मेरे फेस बाल जो है ना, जायका मुंह का बहुत खराब है, मतलब मीठी चीज भी अगर मैं खाती हूँ ना जी, तो लगता है कि नमक ही मैंने खाया है, इस तरह नमकीन जायका मिठाई का भी लगता है। अच्छा, ये एक साल से है, और मैंने काफी मतलब 2-3 हकीम से लिया है, डॉक्टर से लिया है, अभी तक सर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। टेस्ट भी करवाया, टेस्ट बिल्कुल ठीक है सारे। आपके मुंह का जायका कड़वा रहता है या नमकीन रहता है? नमकीन रहता है। कुछ कहते हैं। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि सुबह के वक्त ज्यादा रहता है या मुसलसल ही ऐसा रहता है? इसी तरह रहता है। अच्छा, मुंह में पानी तो ज्यादा नहीं आता आपको? पानी आता है, पानी ज्यादा आता है। ठीक है जी, मैं बता, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो इन्होंने बताया कि इनका जो है मुंह में पानी भी इनको जो आ रहा है, और दूसरी कंडीशन जो इन्होंने बहुत वाज़ेह में बताई कि
ان کے منہ کا ذائقہ نمکین ہے. یس. اچھا یہ نمکین ذائقہ بھی جو ہے دل کی بیماری کو لائن کرتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ واضح کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس میں اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں دل کا کوئی بھی والو بند نہیں ہوتا. اس میں مین مسئلہ جو شروع ہوتا ہے وہ معدے سے شروع ہوتا ہے, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں انزائٹی. یس. ٹھیک ہے نا. اب انزائٹی ایک الگ میٹر ہے, دل ایک الگ میٹر ہے, معدہ اور دل الگ الگ اپنے ایشوز ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, دل اور معدے کو مکس کرنے کے بعد پھر سیدھا وہی ہوتا ہے جو ابھی ہمارے یہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. میں کہنا نہیں چاہوں گا, ہو سکتا ہے ورنہ کسی ڈاکٹر کی کال آ کے بولے کہ بھائی کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہو, لیکن بھائی میں پیچھے نہیں پڑا ہوں. میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اگر مریض کو ضرورت ہے تو آپ ضرور اس کو پرسکرائب کریں کہ ٹھیک ہے اس کو بائی پاس کیجیے, لیکن اللہ کا واسطہ ہے کہ ہر کوئی امیر نہیں ہوتا. اور جس ملک میں یعنی پاکستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں, یہاں پہ غربت کی لکیر میں 45 سے نیچے لوگ جی رہے ہیں, 45% سے جی رہے ہیں. تو آپ اگر جتنا آسان کر دیں گے تو جو ہے اتنا ہی آسان جو ہے میڈیکل ہمارے لوگوں کے لیے ہو جائے گا. ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, دواؤں کو سستا رکھیے تاکہ عام فرد کی دسترس میں یہ دوائیں رہیں, دسترس سے باہر نہ ہوں اور ان کو آسانیاں پیدا ہوں. تو میں ان کے لیے دوا بتا دیتا ہوں, جنہوں نے بھی کال کی خاتون نے. ان کے لیے ہمارے پاس ایک دوا ہے ہومیوپیتھک میں, نیٹرم میور کے نام سے. ٹھیک ہے. یہ 6x میں لینا ہے, بایو کیمک ہے, کیونکہ ان کا منرل جو باڈی کے اندر ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. یہ منرل جو ہے اسپیشلی جو ہے یہ ذائقے کو کور کرتا ہے. نیٹرم میور جو ہے یہ ذائقے کو کیور کرتا ہے. بیسیکلی اگر ہم اس کو تھرڈ لے کے چلتے ہیں تو یہ ایک عام نمک ہے جسے ہم جرنل کھانوں میں استعمال کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں سے دوا ایک بنائی جاتی ہے نیٹرم میور, جو دوا بن رہے ہوتے ہیں. تو نیٹرم میور کا استعمال اس طرح سے ہے کہ 6 سے 8 گولی دن میں 3 مرتبہ چبا کر کھائیں, کم سے کم 3 شیشیاں اس کی استعمال کریں, اور نیم گرم پانی کا جو ہے وہ استعمال رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوا مرچ سالٹ کے نام سے. عمومی طور پہ پیشنٹ کو ہوتا ہے کہ پیٹ میں کیڑے بھی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پرابلم جو ہے وہ اس کو فیس کرنی پڑی ہوتی ہے, سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے. تو مرچ سالٹ کے نام سے. اچھا اس میں ایک چیز کو خیال رکھنا ضروری ہے, اگر کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو اور اگر اس کی کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہو تو اس میں کیا ضروری ہے احتیاط رکھنی چاہیے؟ آئی تھنک نہیں, اس میں کوئی ضروری نہیں, کیونکہ یہ سوڈیم بیس اگر پروڈکٹ اگر کوئی بھی استعمال کروائیں تو اس چیز کو تو میک شور کریں گے. دیکھیں یہ جو نمک جو منہ میں آ رہا ہے, ذائقہ جو آ رہا ہے, یہ اسی وجہ سے رہا ہے کہ دل اپنا فیل صحیح انجام نہیں دے رہا. اچھا جس طرح لو بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے, جب بھی دل کا فیل کمزور پڑے گا, ویک ہوگا, یعنی تھکا ہو جائے گا, یعنی بہت زیادہ اسٹریس ہو گیا ہوگا. اب ان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ ان کی ایج 45-50 کے قریب ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے بچے بھی بڑے ہوں گے, انہوں نے جو وقت جوانی کا گزارا ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہو, تو جسم میں نمکیات کم ہو گئے, یعنی ہائیڈریشن کی طرف وہ چلا گیا نا, تو اس سے ان کے دل کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, بلکہ یہ علامات ان کی سیٹ بھی ہوگی اور ایکٹیو بھی ہوں گی, اور ایکسٹرا پانی جسم سے باہر نکلے گا. اچھا اب پہلے والے کوشچن کی طرف آتے ہیں جس کے اوپر آپ بات جاری تھی, اور وہ لنگس کے حوالے سے کہ جو پانی کی آپ بتا رہے تھے کہ باڈی کی کمپوزیشن کیونکہ پانی کی وجہ سے, اور اگر اس کی انٹیک نہیں ہوگی تو پرابلم ہوگی. اب جن کی ایج زیادہ ہے وہ کیسے اس کو کنٹین کریں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ میں چاہوں گا جن کی ایج زیادہ ہے ان کے لیے اگر اس کو مینٹین کرنا ہے, کیونکہ دل کا فیل خراب ہونے کی وجہ سے پھیپھڑوں میں جو ہے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. پھیپھڑوں میں پانی یہ کہہ لیں کہ وہ آکسیجن ببلز جو ہیں, جو بالز اندر بنے, جو وال اندر بنے, وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور سانس لینے میں جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے, اور پانی جو ہے وہ پھیپھڑوں میں بڑھتا ہے, جس کی وجہ سے آکسیجن اپ اینڈ ڈاؤن, جس سے سانس کا تسلسل خراب ہوتا ہے, اور وہ ڈائریکٹ دل کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس جو ایک میڈیسن ہے فائٹولاکا کے نام سے. فائٹولاکا 30 آپ استعمال کریں گے ساتھ میں, بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لیننگ فارما کی جو ہے فائٹولاکا استعمال کریں. سپیریئر دوا ہے جس سے آپ کے جو لنگس ہے اس کا پانی بھی جو ہے وہ ختم ہوگا. دوسرے نمبر پہ اگر ویکنس بہت زیادہ ہے اور شوگر کا مسئلہ نہیں ہے تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ریکسروبیا دودھ میں ملا کر پینے سے آپ کے یہ عارضہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس میں میگنیشیا فاس اور کیلکیریا فاس اور فیریم فاس یہ ساری موجود ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے منرلز ہیں جو میں یہاں گنوا تو نہیں سکتا, لیکن کم سے کم آپ کو بتا سکتا ہوں. تو اس میں بہت سارے منرلز ہوتے ہیں جو آپ کی کمی کو, منرلز کی کمی کو اور ڈی ہائیڈریشن کی کمی کو جسم سے پورا بھی کریں گے. اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو پھیپھڑوں میں پانی آ رہا ہے, وہ نیم گرم پانی بس سمجھ لیں کہ پینا شروع کر دیں, اور زندگی سے تیل والی چیزیں اور جنک فوڈ بالکل ختم کر دیں, کیونکہ تیل جو ہے وہ پانی کی سطح پہ رہتا ہے, تیل ہضم نہیں ہوتا, ابزارب نہیں ہوتا تیل, لیکن نمک جو ہے وہ تیل میں ابزارب ہو جاتا ہے. تو میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تیل والی چیزیں کم استعمال کریں تاکہ وہ کولیسٹرول کی طرف معاملہ نہ جائے اور پھیپھڑے مضبوط رہیں, کیونکہ پھیپھڑوں میں پانی تبھی آئے گا جب دل کا سائز بڑا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. دل کا سائز بڑا یہ نہیں کہ دل کا سائز, دل ہی ہوتا ہے کہ پیریکارڈیئر پہ سے باہر نکلنا
شروع ہو جاتا ہے. جس طرح آپ نے ہرنیا ہے, ہاتھ کو بریک کر کے وہ باہر نکل آتا ہے اور وہ جگہ سوج جاتی ہے, اسی طرح جو پیشنٹ ہے اس کے دل کا نچلا حصہ پورا سوجا ہوتا ہے, ہاتھ لگانے سے پسلی کی سیکنڈ لاسٹ پسلی کے اوپر شدید درد رہتا ہے, یعنی وہ اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سانس لینے میں اس کو ایسا لگے گا جیسے ایک سوئی کسی نے گھسا کر اور کوئی گھما رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑی واضح علامت ہے دل کے بڑے ہونے کی کہ دل کا سائز آپ کا بڑا, اور دل کا سائز جب ہی بڑا ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ بسر خوری کرتے ہیں. اب بسر خوری ہمارے یہاں کہتے ہیں گوشت خوری کو, کہ جس میں ہم بہت زیادہ جو ہے میٹ استعمال کریں, میٹ کوئی سا بھی ہو, ٹھیک ہے جی. مچھلی لیتے ہیں تو اس میں آیوڈین ہے, بیف لیتے ہیں تو اس میں پروٹین ہے, فش لیتے ہیں تو اس میں مطلب جو اس میں بھی آیوڈین موجود ہے, مٹن لیتے ہیں تو اس میں کولیسٹرول کے علاوہ تمام چیزیں آپ کو فیور ملتی ہیں, لیکن اگر آپ چکن لیتے ہیں تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے. اچھا, اس میں کیا کرتے ہیں, کیا گڈ کولیسٹرول کو کنٹین کیا جاتا ہے, اس میں کیا ریکمینڈیڈ ہوتا ہے کہ گڈ کولیسٹرول کی انٹیک رکھی جائے, کوئی اومیگا 3 کے لیے کوئی اگر کوئی سپلیمنٹس لے رہا ہے, یا جیسے فش کی آپ نے بات کی تو کیا اس کو بھی کرٹیل کریں گے یا وہ استعمال کرواتے رہتے ہیں؟ نہیں, اومیگا 3 کے لیے, اور اس کے لیے سب سے میں بات کروں گا غذا کے حوالے سے, تو اس کے لیے سب سے بہترین ایک تو فش جو بھی ہم نے کی, انڈے کی سفیدی ہے جو کیور ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچی سبزیاں جس میں ابھی سیزن آ رہا ہے, گاجر ہے, مولی ہے, کھیرا ہے, ککڑی ہے, چقندر ہے, اور جو دوسری چیز ہے, یہ مطلب کچی سبزیوں کا استعمال کریں, اور ساتھ میں لوکی کے چھلکے جو ہیں ان کا سوپ بھی ہے جو کہ پھیپڑوں سے پانی کو بہت تیزی سے ختم کرے گا, ٹھیک ہے, اور لوکی کو گوشت کے ساتھ یا سبزی کے ساتھ ملا کے استعمال کریں. اس کے علاوہ ایک بڑی بہترین سبزی ہے, ہمارے یہاں ویسے تو استعمال ہوتی ہے وہ بھنڈی اور اروی, یہ دو سبزیاں ہیں کہ اگر آپ ان کو استعمال کریں تو اس سے جو آپ کی ہڈیاں ہیں اس میں کیلشیم بھی مضبوط ہوتا ہے اور نظام دوران خون بھی بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں خالد جوید بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی فرمائیے خالد صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں ڈاکٹر صاحب کو یہ پوچھنا تھا کہ مجھے یہ 14 اگست کو ہارٹ اٹیک ہوا. اچھا, اللہ خیر کرے. تو لیفٹ وینٹریکل جو ہے نا میرا, وہ اس میں تھوڑا سا مسل جو ہے نا میرا وہ ڈیڈ ہے. پول ہو گیا جی, ڈیڈ آیا ہوگا بالکل. جی ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ 30 وائبلٹی اسکین کرائیے تو اس میں یہ ہے کہ 30% ایکشن کر رہا ہے. اچھا. تو دوسرا جو ہے نا 70% نہیں کر رہا. اچھا. تو اب میں یہ دیکھ رہا تھا پروگرام, جی میں نے کہا تھا کہ میں پتہ کروں ڈاکٹر صاحب ضرور, اس میں ہومیوپیتھی کے لیے ہے کہ جس میں یہ مسل جو ہے وہ جلدی تو. جی بالکل بالکل بالکل, ابھی آپ کو جواب میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا. اچھا, سب سے پہلے تو سورڈیگو کے نام سے ہمارے پاس جو ہے ایک ہومیوپیتھک سیرپ آتا ہے, اسی طرح سے جیسے وینا کارڈ ہے, اسی طرح تو اس میں ان کو وینا کارڈ بھی استعمال کرنا ہوگا اور وہ بھی استعمال کرنا ہوگا. وہ دن میں استعمال کریں. سولیڈور کے نام سے ہمارے پاس لینڈنگ جو ہے فارما کی, ہمارے پاس لینڈنگ فرانس فارما کی جو ہے ہمارے پاس میڈیسن ہے, تو وہ ناشتے کے بعد کریں, اور وینی کارڈ رات کو یعنی استعمال کریں. تو جو ان کا رائٹ وینٹریکل جو پرابلم آ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے گا. اور یہ جو وینٹریکل کا مسئلہ آتا ہے رائٹ اینڈ لیفٹ کا, یہ بڑے فسادی ہیں. جس طرح ایک شہر میں ہی فسادی ہوں والا مسئلہ ہے نا, تو یہ وہ ہوتا ہے کہ ایک خراب ہوگا نا تو دوسرے نے خود ہی کام چھوڑ دینا ہے کہ میں کیوں کروں. ٹھیک ہے, آپ نے اکثر دیکھا گھر میں بھی ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے تو چھوٹا بھائی نہیں کرتا, میں کیوں کروں, تو پھر بڑے کو. اسی طرح سے ایک سائڈ اس کا بڑا ہوتا ہے, جو رائٹ سائڈ ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور جو لیفٹ سائڈ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. تو چھوٹا سائڈ زیادہ متاثر ہوتا ہے بڑے سے, کیونکہ بڑے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اور آرتھرا وغیرہ کو بھی وہ ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے بلڈ کو فریش کرنا ہے. جو ادھر سے لیفٹ سے آ رہا ہے وہ بیڈ بلڈ کو تھرو کرتا ہے, جو رائٹ سے آ رہا ہے وہ فریش بلڈ کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ایک وال لگی ہوتی ہے, جب بلڈ اندر جاتا ہے تو وہ باہر نہیں آتا, پھر وہ اندر ایک سسٹم صفائی کا شروع ہو جاتا ہے جس سے پھر ترسیل خون کی پورے جسم میں, اسپیشلی پہلے دماغ کو اور پھر پورے جسم میں اسپائنل کارڈ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, اب آپ کو دوا کا نام اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ابھی آپ کو اس کے بارے میں دوبارہ سے بتا دیں گے. اور سولیڈور کے نام سے, اور ایک یہ وینے کارڈ ہے ایک سولیڈور کے نام سے. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, بہت دیکھیے بہت ایکسپینسو نہیں ہے یہ, آئی تھنک 1100 سے 1200 تک کے اس کے ریٹ ہیں, جو کہ 22 روز تک چلتا ہے. آپ اگر ایک ڈرپ بھی لگواتے ہیں, آپ اگر ایک انجیکشن بھی لگواتے ہیں, یا آپ ڈاکٹر کو بھی جا کے دکھاتے ہیں, تو کم سے کم بھی 2500 سے 3000 روپے آپ کو جو ہے وہ دینے پڑ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ بہت سستا بھی پڑ رہا ہے, یہ بھی تقریباً 1000 روپے تک کی 1200 روپے تک کی یہ سیرپ ہے. اگر آپ ان دونوں کا استعمال ابھی سے کریں جنہیں دل کی کمزوری اور عارضہ موجود ہے, تو آپ یقین جانیے کہ آپ نہ تو اینجیوگرافی کی طرف جائیں گے بلکہ آپ ماشاءاللہ بالکل سیٹ ہو جائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
मिसेस राशिद बात कर रही हूँ। यस मिसेस राशिद, फरमाइए क्या कहना चाहेंगी? जी वैसे जो है ना फाइब्रॉइड्स हैं और फाइब्रॉइड्स जो हैं वॉल्स में हैं, तो एक 6.4 है और दूसरा इंटीरियर वॉल में है 2.1, आई थिंक 2.3 है। तो जो एक बड़ा फाइब्रॉइड है ना वो बहुत मैंने मेडिसिन कर ली लेकिन वो घुलता नहीं है। अच्छा। जो काफ़ी बड़ा है वॉल्स में, और एक ख़त्म हो जाता है दवाई से, एक नहीं होता। तकरीबन 12-13 साल से मुझे तकलीफ है। तो अब मेरा जहन ये कहता है मैं इसको ऑपरेट करवा लूँ कि शायद ये निकल जाए, क्योंकि इस वजह से मेरा बच्चे नहीं हो रहा। ठीक। हाँ ठीक। और दूसरी ये थोड़ा मेरा हार्मोन की प्रॉब्लम है, साइक्लिन का प्रॉब्लम है मेरा, तो साइक्लिन थोड़ी सी स्टॉप हो गई है। ठीक 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 है, अभी आपको बता देते हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। पहले जो बात हुई है उसके बारे में जवाब देते हैं, फिर थोड़ा सा हार्मोनल डिसऑर्डर्स तो सबको ही प्रॉब्लम आ रहा है। पहले इन्होंने जो पहला फाइब्रॉइड्स का जो जिक्र किया उसके लिए हमारे पास मेडिसिन है किलकेरिया फ्लोर, ठीक है, और फाइटोला का मदर टिंचर में इस्तेमाल करें, ड्रॉप्स में होता है ये 20-20 कतरे तीनों टाइम लें, और किलकेरिया फ्लोर के 10-10 गोली दिन में 3 टाइम लेकर कुल मिला के 3 महीने इस्तेमाल करना है। ऑपरेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा टेस्ट कराइएगा, अगर फ़र्क नज़र आए तो 3 महीने मज़ीद इस्तेमाल करके और अपनी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह ताला जो है वो पुरसुकून बनाइएगा और पुरआसाइश बनाइएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। और दूसरा जो उन्होंने कहा उसके लिए हमारे पास एक मेडिसिन है, क्योंकि जर्नल मेडिसिन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हर जगह से आपको मिलेगी, अशोका के नाम से आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिलेगी। और अगर आप करीब रहते हैं, कराची में रहते हैं, तो होम्योपैथिक पॉइंट के नाम से हमारा एक मरकज़ है, आप वहाँ से जाके भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ से आपको दोनों दवाएं मिल जाएंगी, बल्कि ये जो आप दवाएं इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे हैं ये भी आपको वहाँ से मिलेगी। मेरा नाम ले दीजिएगा तो आपको यकीन वो डिस्काउंट भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, चलें, तो इन तमाम चीज़ों का जिसका बताया जा रहा है पहले तो इस्तेमाल करके देखें और उसके बाद फीडबैक ज़रूर दें, तो होपफुली इंशाल्लाह तमाम चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज होंगी। बाकी जैसे जो सेकंड इशू है अब ये बहुत सारे लोगों में आ रहा है, अब क्या करें, अब डॉक्टर से जितनी भी बात हो रही है कि वो इसको इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये जो चिकन है इसका इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए। लेकिन देखिए हमारे वही हम लोग उस लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं, वही लकीर के फ़कीर, कि जहाँ लिखा होता है गाड़ी पार्किंग करना मना है उधर ही गाड़ी खड़ी है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ लिखता है यहाँ पान की पिचकारी ना मारो उधर ही आपको पान की पिचकारी नजर आएगी। कहते हैं जी कि ये ना खाओ, ये सेहत के लिए नुकसान दे, तो खाएंगे ज़रूर, कि पता नहीं इसका नुकसान क्या है, क्योंकि ये फितरत इंसानी में और ये ऊपर से चला आ रहा है। ठीक है, तो ये तो नीचे नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। अल्टरनेटिव बता देना, लोग ये कहते हैं कि चलें अब उनके पास प्रोटीन का और कोई सोर्स नहीं है, अब गोश्त वगैरह की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग कहते हैं कि चलें मैं पहले कॉलर को शामिल करता हूँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़रूर जवाब दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ कराची से। यस भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मैं बहुत शौक से टीवी चैनल का प्रोग्राम देखती हूँ, और आज डॉक्टर सलमान टीवी से हैं, इनका प्रोग्राम अभी खोला है मैंने, तो मुझे बहुत अच्छी सी बातें लगी, नंबर भी मैं इनका नोट कर रही हूँ, तो मुझे इनके टाइमिंग पता चले कहाँ की क्लिनिक है, तो मैं दवा मंगाऊँ। मेरे साथ ही ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरे अंगूठा के बराबर की उंगली की हड्डी बढ़ी हुई और ये उठा हुआ है, इससे ये मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और अजीब सी फीलिंग होती है, घबराहट की मुझे, तो मैं 80 के 20 खाती हूँ एक टाइम सुबह, इसको कहते हैं हार्ट की। देखिए अलसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि अलसी में कोलेस्ट्रॉल है और ओमेगा 3 तो उसमें है ऑलरेडी, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, और बहुत ज़्यादा अलसी का इस्तेमाल जो है वो आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं भी आपसे गुजारिश करने वाला था, चलें आपने अच्छा किया इसका तज़किरा किया। दूसरा ये कि साथ साथ अगर आपको करना है तो आप कलौंजी का इस्तेमाल कीजिए, जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मौत के अलावा तमाम बीमारियों की दवा है, तो आप अलसी की जगह अगर कलौंजी इस्तेमाल करें तो दिल के जो आपके वॉल्स पे काफ़ी अच्छा। मिकदार भी बता दीजिए, तो बड़ी मिकदार कम से कम 4 माशे यानी कि 4 चुटकी कह लीजिए, या 1 यानी 5 ग्राम के करीब जो है आप इसको ले सकते हैं। ठीक है जी, कम इस दवा मंगवाना चाहे जी आपको मेरा राइडर आपको दवा पहुंचा देगा, हम होम डिलीवरी पे भी है, अगर आप नहीं आ सकते तो आप हमें बता दें, हम आपके घर जो है वो मेडिसिन पहुंच जाएगी होम डिलीवरी पे। मेरा नंबर आ रहा है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, चल बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में कॉल की। ये अब इन्होंने एक और चीज़ वो बताइए कि अब यहाँ पर तो ये कि जिस चीज़ का पता चल जाता है उसका इस्तेमाल जो है वो शुरू हो जाता है। अब जैसे आपने अलसी के जो फ्लैक्स सीड्स की बात की है, मैंने देखा है कुछ लोग बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पाउडर यूज हो रहा है वजन बढ़ाने के लिए, अल्लाह माफ़ करे, ये भी इस्तेमाल ये जो हो रहा है ना, मैं कहता हूँ कि अपने लिए खुद मुसीबत एक ये, और दूसरा इसबगोल, जिस बेदर्दी के साथ इस अजनास को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अल्लाह पूछेगा हम लोगों से
کہ بھائی جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کر نہیں رہے اور جس کے لیے نہیں ہے اس کو تم جو ہے اچھا وہ کیے جائے. کچھ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. تو میں ایک جگہ اسٹڈی کر رہا تھا, مجھے پتا چلا کہ ایسٹروجن بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. بالکل اب ان کے لیے تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. پہلے اس چیز کا بھی تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ ایسٹروجن کو اپنے لو لیولز کے اوپر رکھنا ہے. ہماری کسی اور ہارمون کی جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے, ہمیں اس کو زیادہ گرو کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں سب سے دوسری زیادہ چیزیں خواتین میں استعمال یاسر کرنی مسئلہ ایسٹروجن کا ہی ہے. ایسا ہی اگر یہ خراب ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کہ جو خاتون شادی شدہ کنسیو نہیں کر پاتی, جو مینسس سرکل ہے وہ ڈسٹرب ہو اسی رہا کی ہوتا وجہ ہے, سے ہوتا ہے. مطلب کلیئر ہو نہیں پا رہا ہوتا. اور در بدر کے دھکے کھانے کے بعد ایلوپیتھک سے کیمیکل والی میڈیسن لے کر, ہارمونس والی میڈیسن لے کر اپنے اندر یوٹرس کو بھی تباہ کرتے ہیں, فلیمن ٹیوب کو بھی تباہ کر لیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جو رکھے جائیں گے اس میں ہم بے اولادی کے حوالے سے بھی ضرور رکھیں گے اور کوشش کریں گے جتنا اچھا ہم آپ کو ہومیوپیتھی کے حوالے سے معلومات فراہم کر سکیں وہ کریں گے. اب ہم آتے ہیں اس والی بات پہ یاسر جو آپ نے سوال کیا تھا کہ غریب آدمی اگر گوشت افورڈ نہیں کر سکتا یا افورڈ نہیں ہوتا تو غریب آدمی بیچارہ جو ہے کیا جو ہے وہ کہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, غریب کبھی بیچارہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غنی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے کو موجود ہے وہ غنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو غربت تو نہیں ہوئے, ہم تو غنی ہیں. یہاں تک کہا کہ اگر ایک کھجور بھی ہے کہ وہ اگلے کھانے میں اس کھجور کو کھائے گا تو وہ شخص غنی ہے. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, اور اس کا شکر اور زیادہ اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں امت میں پیدا کیا اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کے ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے. سب سے بہترین گوشت کا نیب البدل میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ ہے ثابت مسور کی دال. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک ایسا نیب البدل ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ گوشت کی 4 بوٹیاں یعنی کہ آپ کل ملا کے 50 گرام گوشت کھاتے ہیں تو اگر آپ ایک مٹھی مسور کی دال کو بالکل پتلا بنا کر اس کو میلٹ کر کے سوپ کی طرح بھی پی لیں یا دلیا کے ساتھ ملا کے کھا لیں تو آپ کی وہی پروٹین جو گوشت آپ کو دے رہا ہے آپ کو پورا ہوگا. اور مسور کی دال کھانے سے بال لمبے, گھنے, چمکدار اور خشکی سکری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے دہی, یعنی آپ لسی پئیں, دہی نہیں کھائیں, آپ نے لسی پینی ہے. لسی میں جو پروٹین ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ جلدی زود ہضم ہو جاتے ہیں اور بہت تیزی سے جسم میں جو ہے حل ہونا شروع ہوتے ہیں. اب میں آپ کو سیب کا نیب البدل, سردیاں آ گئی ہیں, بیر آنا شروع ہو چکے ہیں, آپ سیب افورڈ نہیں کر سکتے 130-150 روپے کلو, تو آپ بیر لے لیجئے جو کہ آپ کو کل ملا کے 80 روپے اور 50 روپے کلو میں بڑے آرام سے. اور ایک بیر یا پھر ایک بیر ایک سیب کے برابر انرجی رکھتا ہے, یعنی آپ 6-8 بیر کھا کے تسلی کر رہے ہیں, میں تو 10 کھا لیے, تو 10 کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 10 سیب کی انرجی پیٹ میں تو بھر لی, لیکن اب اسے ابزارب کیسے کرو گے؟ نہ آپ نے رننگ کرنی ہے, نہ آپ نے کھانا ٹائم پہ کھانا ہے, نہ آپ نے کچھ کرنا ہے, تو اس کا نقصان جو ہے ہوتا ہے. اب تیسرے نمبر پہ بہت کامن سی چیز ہے, جیسے ابھی میں نے گوشت کا الٹرنیٹ بتایا, پھر میں نے آپ کو جو ہے اس کا الٹرنیٹ, اب دودھ کا الٹرنیٹ, بالکل ٹھیک ہے, بہت اب دودھ 120 لیکٹوز انٹالرنٹ ہے, بچے نہیں پی پا رہے, نہیں پی پاتے, تو اس کے لیے سب سے اچھا ہے انڈے کی سفیدی. یس, ٹھیک ہے جی. اور سوجی کا حلوہ, یہ الٹرنیٹ ہے دودھ کا, کہ اگر آپ سوجی کے حلوے میں سفیدی کو بوائل کر کے مکس کر کے آپ دیتے ہیں تو آپ کو الٹرنیٹ کیلشیم کی کمی کو باڈی میں اور ہڈیوں میں جو ہے وہ پورا کر دیتا ہے. تو اس طرح سے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ, اچھا آتے ہیں اب آئرن کی طرف, کہ آئرن والے پھل جو ہیں جیسے بڑے مہنگے پڑتے ہیں, ہمیں آخری منٹ ہے میرے پاس جی بڑے مہنگے پڑتے ہیں. اب کے آخری منٹ سے پہلے میں اپنی بات پوری کر دوں گا انشاءاللہ. تو جو ہے اس کے لیے پالک کا استعمال ہے, جس سے آئرن کی بہت, اور سستا ہے پالک, 40 روپے کے جی 60 روپے کے جی مل جاتا ہے. اس کو پکائیں, کھائیں اور زندگی میں انجوائے کریں انشاءاللہ تعالیٰ. خوش رہیے, آباد رہیے. ریکس روبیو کا استعمال اپنی زندگی میں بالکل کیجیے. چلیں, بہت شکریہ جی. سلمان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں دوبارہ ان کو زحمت دیں گے اور مختلف معاملات پر, خاص طور پہ جو ہمارے مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے دیکھنے والوں کی جانب سے, اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے. خاص طور پہ جیسے بھی کینسر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ جو کروا رہے ہیں, ہومیوپیتھک کے اندر بڑی افیکٹو میڈیسنز ہیں اور ان کا علاج ہو بھی رہا ہے اور بڑے زبردست نتائج بھی اس کے آئے ہیں. بہت سارے کیسز ایسے ہیں, تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اور ساتھ جو دیگر جو ایشوز ہیں جس کے ابھی بات ہو رہی تھی, زیادہ موقع نہیں مل سکا اس کے اوپر بات کرنے کا کیونکہ آج ہارٹ کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کرنا تھا, تو انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں اس کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک آپ ہمیں ضرور بھیجیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ہے, سامنے آپ کے اسکرین پر ایڈریس ہے, اس کے اوپر آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. گڈ مارننگ کراچی کا میرا ٹویٹر ہینڈل اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے, _I'm یاسر, اس کے اوپر بھی آپ جوائن کر کے اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں.
यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम अवेलेबल होता है, कुछ देर बाद ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है देखने से अगर आप रह गए हो तो अब आप यूट्यूब के ऊपर इसको देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर, आप इसको सर्च कर सकते हैं, तो तमाम चीज़ें आपके सामने होंगी। इंशाल्लाह कल आपसे इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।